रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउंड को जरा कम कर लीजिए और इको घटा दीजिए ताकि लोगों को बात समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। भाई देखो, तस्वीर कसी कोई नहीं करो, आवाज़ तो कैच करो और उसको रखो इत्मीनान के साथ सुनो। दीनी जलसे जहाँ भी हो तो तस्वीर से बचो। ये तस्वीर का खिंचाना आज हमारे यहाँ आम हो गया है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इसे मना किया है। बुजुर्गों, दोस्तों, काबिल कद्र हज़रात उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा के एक टुकड़े और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक की तिलावत किया है। इसी आयत करीमा और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज करनी है। सबसे पहले हमारा निहायत ही मोहब्बत व अक़ीदत के साथ अपने मोहसिन खालिक़े कायनात के लाडले मक्की व मदनी ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम तमाम लोगों पर बेशुमार नेमतों की बारिश बरसाई। हर लम्हा, हर आन अल्लाह की नेमतों की अलग अलग बारिश होती है। अगर हम आप अल्लाह की इन नेमतों को गिनना चाहें, जो अल्लाह की नेमत हम पर आप पर उतरती है और उतरी है और उतरती रहेगी, तो इसका गिनना महाल और नामुमकिन है। आसमान से बारिश होने वाले बारिश के कतरों को गिनना तो मुमकिन है, रेत के पहाड़ के ज़र्रों को गिनना मुमकिन है, लेकिन जो अल्लाह के एहसानात हम पर आप पर हो रहे हैं, इसको गिनना नामुमकिन है। खुद बारी ताला फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते। कुर्बान जाइए अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ने अनगिनत बेशुमार हम लोगों को नेमतों से नवाजा है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ने नेमत देकर हम पर आप पर कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हमारे आपके लिए खाने पीने की अच्छी से अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम किया, कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हमको आपको बोलती हुई ज़ुबान दिया, कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हमको आपको देखती हुई जागती हुई आँख दिया, कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हमें और आपको सोचने और समझने वाला दिमाग दिया, लेकिन कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हमें और आपको धड़कता हुआ दिल दिया मेरे बुजुर्गों, लेकिन कुरान पाक के किसी पारे में अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ने हमें और आपको दो नेमतें ऐसी अता की है कि अल्लाह ने इन दोनों नेमतों को देकर हम पर आप पर एहसान जतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम तमाम मर्द औरतों को इन दोनों नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। एक नेमत क्या है? ईमान की नेमत है, और दूसरी नेमत क्या है?
ہمارے اور آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ایمان دیا تو سورہ محمد کے اندر اللہ نے بطور احسان کے آیت کریمہ کو نازل کیا۔ یہ ایمان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بزرگوں کہ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ایک شخص کیا ہے پوری زندگی کفر و شرک اندر گزار دیتا ہے، لیکن آخری وقت میں ہوش و حواس کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو یہ ختم کر دیتا ہے، یعنی یہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ ایمان کی قدر اگر پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو میرے بھائیوں، اگر ایمان کی قدر پوچھنا ہے تو قاضی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ کے مت والوں سے پوچھ لو، آپ کے صحابہ سے پوچھ لو کہ ایمان کی کتنی بڑی قیمتی چیز ہے ایمان۔ بہرحال ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے جس کو بھی حاصل ہو جائے، چاہے وہ فقیر ہو، غریب ہو، تنگدست ہو، غلام ہو، کالا ہو، کلوٹھا ہو، اس کی وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور اگر جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہو، جس کے قلب کے اندر ایمان کی نعمت حاصل نہیں ہو، وہ کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، وہ کتنا ہی بڑا کیا ہو مالدار ہو، اپنے خاندان کا باوقار ہو، اپنی قوم کا سردار ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، لیکن پھر بھی اس کی کوئی وقت کوئی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں نہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیے، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ جانتے ہیں نا، وہ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے عاشق زار صحابی ہیں۔ میرے عزیزو، تاریخ اسلام میں کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت بلال حبشی کون تھے؟ غلام تھے، کالے کلوٹھے تھے، نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نبی سے کوئی دوستی نہیں تھی ایمان لانے سے پہلے، بلکہ آپ کے شہر سے بھی تعلق نہیں تھا، آپ کے ملک سے بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ کیا تھے؟ حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار کر لیا تو اس غلام کی یہ وقت اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کا مؤذن انہیں بنا لیا۔ اور دوسری طرف غور کر لیجئے ابو لہب کو۔ ابو لہب کون تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا چچا ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، وہ اپنی قوم کا باروب آدمی ہے۔ اتنا باروب تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو لہب جس مجلس میں بیٹھ جاتا تھا تو کسی کو اس کے سامنے چرپائے پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا، اس کا چہرہ کیا ہے آگ کے شعلوں کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا وقت تھی؟ قیامت تک جب بھی کوئی مومن قرآن پڑھے گا تو تبت یدا ابی لہب کے ذریعے سے اس کی قبر پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نعمت کی حفاظت ہی کے لیے علماء جمعیت علماء علاقہ فتح پور بلاک کے ذمہ داروں نے یہ مجلس سجائی ہے، اور ہم تمام لوگوں کو اسی لیے یہاں اکٹھا کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا کر لیں، اپنی ایمان کی قدر و قیمت کو پہچان لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اللہ اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ تو ایک نعمت یہ ہے میرے بھائیوں، اور دوسری نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
تو اللہ نے بطور احسان کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے نعمت اور رحمت بن کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے نعمت اور رحمت بنایا، چاہے عالم انسان ہو، عالم جنات ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم چرند پرند ہو، پورے عالم کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے اس دنیا کے اندر۔ ذرا اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں تو پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کس طرح ہمارے اور آپ کے آقا پوری کائنات کے لیے رحمت اور نعمت بن کر تشریف لائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضان ربانی، انعامات خداوندی کے لیے ذریعہ تھے، واسطہ تھے۔ اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی قوت اور اپنی اپنی قابلیت اور قبولیت کے تناسب سے پوری انسانیت کے لیے آپ مشعل کامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے علوم و فنون کے خزانے کو کھول دیا۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ، انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد سے لے کر حیات ثانی تک، اور حیات ثانی سے لے کر حیات جاویدانی تک کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہماری آپ کی رہنمائی نہیں کی۔ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے روح المعانی، صاحب روح المعانی نے علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، بغور سنیے اور محمد الرسول اللہ کی اس نعمت کو اپنے دل کے اندر نعمت احساس کیجئے اور اس کی قدردانی کی توفیق اللہ سے مانگیے۔ میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ اگر اس عالم میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہوتا تو علم نافع کا وجود نہیں ہوتا، اعمال صالحہ کا تصور نہیں ہوتا، انسان بشکل انسان درندہ ہوتا، باولا کتے کے طرح کیا کرتا، ایک دوسرے کو کاٹتے پھرتا، اور اس کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی خیر ہے، جہاں جہاں بھی بھلائی نظر آتی ہے، وہ نبوت حقہ کا پرتو اور اثر ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جہاں بھی شر اور برائی نظر آتی ہے اور شر اور برائی نظر آئے گی، وہ نبوت حقہ سے دوری کی وجہ ہے۔ گویا کہ یہ دنیا ایک جسم ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری پیاری ماں بہنوں، اور نبی کی نبوت کیا ہے؟ اس کی روح ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دور نبوت سے جتنی دوری ہوگی اتنا ہی دنیا کے اندر کفر و شرک گمراہی پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ میرے زمانہ سے ملا ہوگا، اور میرے زمانہ سے جتنا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ضلالت و گمراہی پھیلتی چلی جائے گی، رسم و رواج جڑ پکڑتا چلا جائے گا۔ آج ہم لوگ جس دور کے اندر ہیں وہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں سے دوری کا دور ہے، جلالت و گمراہی کا دورہ ہے۔ رسم و رواج نے کیا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو جکڑ لیا ہے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ کس طریقے سے ہمارے آپ کے لیے نعمت بن کر آئے تھے، کس طرح ہمارے اور آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ جس طرح انسانوں کے لیے آپ رحمت تھے، اسی طرح آپ کیا تھے؟ جناتوں کے لیے بھی رحمت تھے، اسی طرح آپ ملائکہ اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک مرتبہ غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے کیسی نعمت اور کیسی رحمت بن کر آئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا
کہ جبرائیل امین بتاؤ، میرے رحمت للعالمین ہونے سے اللہ نے مجھے رحمت اور نعمت بنا کر بھیجا ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں یہ جواب عرض کیا کہ میرے آقا، آپ کے آنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں خاتمہ بالخیر کا یقین ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہم نے جنت کے اندر کیا کیا تھا، شیطان کے برے انجام کو دیکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہ میرا حشر کیسا ہوگا، لیکن جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ پر اللہ نے کیا کیا، قرآن پاک کو نازل کیا، تو اس قرآن پاک کے اندر اعلان کیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، ان الفاظ سے میرا تذکرہ کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف فرشتوں تک نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا رحمت ہے جانوروں کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگوں، جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور جانوروں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں جیسے لوگ معاملہ کرتے تھے ایسا معاملہ نہ کرو۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، جب قحط سالی ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگ کسی جانور کو پکڑ لیا کرتے تھے اور جانور کے دم کے اندر کوئی چیز باندھ دیا کرتے تھے، اور باندھنے کے بعد اس پر آگ لگا دیتے تھے۔ جب آگ جلتی تھی تو آگ کے جلنے سے ان کی دم جلتی تھی، تو دم کے جلنے کی وجہ سے کیا ان کو جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی، تو جانور اچھلتا تھا، کودتا تھا، تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے، ڈھول بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب بارش ہوگی، بارش ہوگی۔ کالی کملی والے ان جانوروں کی یہ رحمت بن کر آئے تھے کہ آقا نے فرمایا خبردار خبردار، اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص کیا کرے، جانور کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک اونٹ آتا ہے اور بلبلاتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرا مالک کیا کرتا ہے، مجھے پیٹ بھر کھانا نہیں کھلاتا، اور میرے جسم، میری پیٹھ کے اندر کیا ہے، میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ قربان جائیے اپنے نبی پر، اپنے نبی کی سنتوں پر، ان کی عادتوں پر مر مٹنے کی عادت بناؤ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں۔ نبی اکرم کی تعلیمات ہمارے لیے کیسی ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ ایسا کرو، اس کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرو، پیٹ بھر کھانا دو، اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ نبی اکرم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا کہ کسی جانور کو بلا ضرورت کے تم بیٹھنے کے لیے ممبر نہ بناؤ۔ نبی اکرم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا کہ اگر تمہیں کسی جانور کو، حلال جانور کو ذبح کر کے استعمال کرنا ہو تو ذبح کرنے کا جو حد بتایا ہے شریعت نے، اس سے آگے نہ کاٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم کیا کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم یہ رحمت بن کر آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا انسانوں، جنات، چرند پرند کے لیے نہیں بن کے آئے تھے، اللہ کے رسول تو چونٹیوں کے لیے بھی رحمت اور نعمت تھے۔ ایک مرتبہ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کیا ہے، چونٹیوں کے بل میں آگ لگا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار خبردار، کیا کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی چونٹیوں کے بل کے اندر آگ نہ لگاؤ۔ میرے بزرگوں، محمد الرسول اللہ کی ذات اتنی ایسی نعمت، ایسی برکت کہ آپ کا سونا بھی نعمت، آپ کا جاگنا بھی نعمت، آپ کا بھولنا بھی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھی، آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ اتنے با ادب تھے، ہمارے اور آپ جیسے بے سلیقہ نہیں تھے۔ اگر آج ہماری مسجد کا امام کرتا ہے 2 رکعت میں سلام پھیر دیتا ہے ظہر یا عصر میں، تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اتنے باادب تھے کہ نہایت ہی ادب کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی؟
काली कमली वाले ने फरमाया नहीं नहीं, 4 ही रिकत है। तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आपने तो 2 रिकत के अंदर सलाम फेर दिया है, आपने 2 रिकत के अंदर सलाम फेर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं भूला नहीं भुलाया गया, इसलिए भुलाया गया ताकि तुमको सर्दे सौ का इल्म हो जाए। अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते भूल जाए, किसी रुकन के अंदर वाजिब के अलावा, फर्ज के अलावा किसी वाजिब को आगे पीछे कर दे, तो उसको सर्दे सौ का इल्म हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूलना जब इतनी बड़ी नेमत है उम्मत के लिए, तो गौर कीजिए कि आपके होशो हवास के अंदर होना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना भी नेमत है। अल्लाह के रसूल का सोना भी क्या है, उम्मत के लिए रहमत है। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में तशरीफ ले गए, आपके साथ साथ सहाबा भी हैं। जिहाद से वापसी हो रही है, रात काफ़ी हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पड़ाव डाल दो। सहाबा अपने अपने सामानों को लेकर आराम करने के लिए रुक गए। आका ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, वही बिलाल हबशी जिनके बारे में मैंने तज़किरा किया था, उनको बुलाया। बुलाकर कहा कि बिलाल हबशी, तमाम लोग सोते हैं, तुम पहरा दो, सुबह को नमाज के लिए हम सबको उठा देना। तमाम लोग सो जाते हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरा देते हैं। पहरा देते देते बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह टेक लगाकर बैठ गए। रिवायत के अंदर आता है कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नींद तारी हो गई। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए और ऐसी नींद आई है कि सुबह को जब सूरज निकला, सूरज के शुआओं ने काली कमली वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखसारे मुबारक को बोसा दिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं और आका कहते हैं कि बिलाल कहाँ हो, तुम भी सो गए, मुझे उठाया नहीं। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, जिस रात ने आप पर नींद तारी किया था, उसने क्या किया, मुझे भी सुला दिया। काली कमली वाले फरमाते हैं, मैं सोया नहीं, मुझे सुलाया गया, यानी सुलाकर मुझे इस बात का इल्म दिया गया कि अगर कोई आदमी क्या हो जाए, सोते सोते किसी की नमाज कज़ा हो जाए, तो उसको अदा करने का क्या तरीका होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया, उम्मत को ये बताया कि अगर तुम सोते सोते किसी मजबूरी के तहत तुम्हारी नमाज क्या हो जाए, फौत हो जाए, तो उसको कज़ा करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना जब इतनी बड़ी नेमत, तो आपका जगना कितनी, बेदार रहना कितनी बड़ी नेमत है। आपकी नेमत होने से हर एक को फायदा पहुंचा है। हर एक को फायदा क्या पहुंचा है, आप हजरात जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे के अंदर तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से पहले दुनिया वालों को माँ के मकाम का पता नहीं था। दुनिया वाले नहीं जानते थे कि माँ का मकाम क्या है, माँ की इज्जत और एहतराम क्या है। काली कमली वाले ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, कि ऐ लोगों, जन्नत क्या है, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मैं आप हज़रात को इस हदीस पाक की जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया है कि जन्नत क्या है, माँ के कदमों के नीचे। आज हम और आप गौर करें, उस जन्नत को हम और आप किस तरह ज़ाय कर रहे हैं, माँ की नाफरमानी करके, माँ को तकलीफ पहुँचा के, माँ के हुक्मदूली करते हुए, माँ को की ज़रूरियात का ख्याल नहीं करके अपने आप को इस जन्नत से दूर करते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई औलाद अगर क्या करे, माँ बाप की तरफ अगर मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा देख ले, तो अल्लाह उसे हज मकबूल और हज मबरूर का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई क्या करे, दिन रात में 100 मर्तबा देखे, तो
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اگر کوئی کروڑوں مرتبہ بھی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ ہر مرتبہ اسے حج مبرور حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے رسول کیا ہے؟ یہ سب کے لیے نعمت، عورتوں کے لیے بھی نعمت، مردوں کے لیے بھی نعمت. اللہ کے رسول نے عورتوں کو یہ مقام دیا. اللہ کے رسول عورتوں کے لیے اس طرح نعمت اور رحمت بن کر آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی عزت و احترام نہیں، بلکہ کیا ہے، ان کی حیثیت پیر کی جوتی سے بھی زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی. لیکن محمد رسول اللہ نے میری ماں بہنوں تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عورت کیا کر لے، 4 کام کر لے تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، جنت میں جانے، جنت میں داخلے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اپنی عزت، اپنے آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اور نماز 5 وقت پڑھ لے اور روزہ رکھ لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کام جو عورت کر لے تو پھر اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے طبیعت چاہے داخل ہو جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے تمہیں یہ نعمت دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. دنیا کے اندر لڑکی کا کوئی مقام نہیں تھا. ہمارے شرم کے عرب والے کیا کرتے تھے، اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی، بچی کی پیدائش کی خبر ملتی تو چھپے چلتے تھے، اپنے آپ کو بے عزتی محسوس کرتے تھے. کالی کملی والے نے ایسی حالت میں عرب والوں کو فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جس کے پاس 2 بیٹی ہو اور ان 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر دیا اور اس کا نکاح کر دیا تو یاد رکھو کہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح آپس کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں. میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے تمہیں یہ مقام دیا ہے اور تمہارے واسطے سے بچیوں کے والدین کو یہ مقام دیا ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اللہ نے تمہیں کیا اتنا باعزت بنایا ہے میری ماں بہنوں کہ تمہاری آواز کو ستر عورت بنایا ہے. تمہیں اس بات کو حکم دیا ہے کہ تم کہیں پر مردوں کے سامنے بلند آواز کے ساتھ چیخ کر نہیں بول سکتی. بولنا تو چھوڑو، لڑائی جھگڑا تو چھوڑو. اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دیا ہے کہ تم مردوں کے سامنے زور سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. آج اللہ کے رسول نے تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ پورا جسم کیا ہے، تمہارا ستر ہے، سوائے چہرے کے، دونوں ہتھیلی کے، قدمین کے، پورا کیا اللہ کے رسول نے تمہیں پردے کے اندر رکھا ہے. لیکن آج ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے، آج میری بہنوں تمہارے اندر سے یہ پردہ اتنا غائب ہو گیا کہ تمہارا پیٹ کھلا ہوا ہے، تمہاری پیٹھ کھلی ہوئی ہے، تمہارے بازو کھلے ہوئے ہیں اور تم بازاروں کے اندر اس طرح گزر رہی ہو کہ گاؤں کے بھنگی بھی تمہیں دیکھتا ہے، گاؤں کے جمائی بھی تمہیں دیکھ کر تم سے لذت اٹھاتا ہے. ہائے ہائے میرے ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے تمہیں کتنا عزت دیا. اللہ کے رسول تمہارے لیے کتنے بڑی نعمت بن کر آئے تھے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیویوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیویوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بیویوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا. اللہ نے آپ کو جو نعمت بنا کر بھیجا اس سے یہ فائدہ ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہے. میری ماں بہنوں، تمہارا مقام اللہ کے رسول نے یہ بلند کیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کیا تھے، نعمت بن کر آئے تھے شوہروں کے لیے بھی. شوہروں سے آج عورتیں کیا ہے، بات بات میں بیویاں جھگڑا کرتی ہیں، بات بات پر بیویاں کیا کرتی ہیں، اپنے جائز ناجائز مطالبات کو رکھتی ہیں اور اس کی کوئی عزت و اہمیت نہیں دیتی. سنو شوہر کا کیا مقام اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. یہ مقام کس نے دیا ہے
کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا، کسی اور مذہب کے پیشوا نے نہیں دیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، سب کے لیے نعمت بن کر آئے تھے، تاجر کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو فرمایا کہ جو تاجر کیا کرے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، غبن نہ کرے، دھوکہ نہ دے، کم نہ تولے، اسی طریقے سے دھوکہ دڑی سے کام نہ لے بلکہ امانت داری کے ساتھ کام کرے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر کیا ہے، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام تاجروں کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، مزدوروں کو بھی اس سے محروم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مزدور قسم کے صحابی آتے ہیں، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنے میں جب دونوں کے ہاتھ ملے ہیں، کالی کمری والے جناب محمد رسول اللہ نے اس مزدور صحابی کے ہاتھ میں سختی کا احساس کیا، تو آقا نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ یہ سخت کیسے ہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان، کہ اللہ تبارک اللہ کے رسول میں پتھر توڑا کرتا ہوں، پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مزدوری کرنے سے میرے ہاتھ کے اندر گھٹے پڑ گئے ہیں۔ قربان جائیے اللہ کے رسول کی ذات پر۔ اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، مشقت اٹھانے والا یہ اللہ کا دوست ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج ہم نے کیا کیا، محنت و مشقت کو چھوڑا ہے تو ہماری روزی بھی حلال نہیں ہے۔ ہم کیا ہے، جائز اور ناجائز کے پیچھے پڑ گئے، ہمیں اپنی حلال کمائی کے لیے محنت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر جوا، لاٹری، سٹا سبوں نے جگہ لے لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے جو نعمت اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ یاد رکھیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہو رہا علام صاحب، نہیں، چلیے 5-10 منٹ اور ایک آخری بات آپ صلاح سماعت کر لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہی کی دولت ہے کہ آپ کے جتنے دشمن تھے وہ سب کے سب دوست بن گئے تھے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کی برکت یہ کہ جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے جانثار بن گئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں کہ جو کام بڑے بڑے معجزوں سے نہیں ہوا، وہ کام کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ہوا ہے۔ آپ حضرات غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، ان میں سے ایک معجزہ کیا تھا، شق القمر، یعنی آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کا ٹکڑا ہو گیا۔ کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ محمد اگر تم نبی ہو تو کچھ معجزہ دکھا دو، تم ایسا کرو کہ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دو۔ کالی کمری والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ کفار و مشرکین نے 2 ٹکڑے کے اندر چاند کو دیکھا تو چاند دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہو یہ تو محمد کا جادو ہے، محمد نے چاند پر بھی جادو کر دیا ہے، ہم لوگوں کی نگاہ پر بھی جادو کر دیا ہے۔ لیکن یہی میرے بھائیوں فتح مکہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔
آج مکہ مکرمہ کی سرزمین جہاں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جینا مشکل لوگوں نے کر دیا تھا، جہاں آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، جس سرزمین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو چھوڑیے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا تھا، جس سرزمین کے اندر محمد الرسول اللہ کو جادوگر کہا گیا تھا، جس سرزمین کے اندر محمد الرسول اللہ کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا تھا، جس سرزمین میں آپ کے ماننے والوں کو آگ کے انگاروں میں لٹایا گیا تھا، جس مکے کی سرزمین میں آپ کے ماننے والوں کو گرم ریت کے اندر لٹا کر سینے کے اوپر چٹان دبا دیا جاتا تھا، اس سرزمین کے اندر محمد الرسول اللہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ آج سب کو ڈر ہے، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، صحابہ کو تکلیف پہنچایا تھا، تو سب کے سب کیا ہے وہاں موجود ہیں۔ آج وہ عورت بھی موجود ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجی کو نکال کر چبایا تھا۔ آج سب کو ڈر تھا کہ نہ جانے آج کس کی گردن ماری جائے گی، آج بدلہ لیا جائے گا، کس سے بدلہ لیا جائے گا، کون سی سزائیں دی جائے گی۔ یہ سب کے سب کے اپنے اپنے دلوں کے اندر ڈر اور خوف کے ماحول کے اندر گھبرا رہے تھے۔ قربان جاؤ میرے دوستو اپنے آقا کی شان پر، محمد الرسول اللہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آپ کیا کٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آواز نکل رہی ہے، اور آپ کیا ہے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور مکے کے اندر داخل ہوتے ہوئے لال فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، کہ لوگوں آج تم لوگوں میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اے لوگوں جو تم ڈر رہے ہو، اے میرے اوپر ظلم کرنے والوں، اے میرے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، سن لو کہ آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کالی کملی والے فرماتے ہیں کہ جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے چھت پر چڑھ جائے اسے بھی امن ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جزیرت العرب سے لوگ آتے ہیں، جھوک در جھوک آ کر آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور آ کر ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام مذہب ایک دہشت گرد مذہب ہے، اور اسلام کے ماننے والے کیا ہیں؟ دہشت گرد ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ تلوار سے پھیلا ہے۔ تاریخ شاہد ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنی تاریخ کو غور سے سنو کہ تاریخ شاہد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام یہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ غور کریں تو حدیث کے اندر، قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ حسن اخلاق کی بڑی تعلیم دی، اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کیا ہے، مومنوں میں سب سے اچھے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، وہ لوگ ہیں جو نرم خو ہوں، دوسروں کو مروب کرتے ہوں اور دوسروں سے مروب ہوتے ہوں، اور اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر بھلائی نہیں، جس کے اندر کیا ہے؟ نرم خوئی نہیں، جن کے اندر دوسرے سے مروب ہونے اور دوسرے کو مروب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب چیزوں کو وزن کیا جائے گا تو میدان محشر میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عبادات ہو، عقائد ہو، معاملات ہو، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، ہر ایک کے اندر نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اور آپ کو جگہ دینا چاہیے. ہمارے اور آپ کے آقا نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، لیکن معاف کرو گے میرے بھائیوں، ہمارے دل کے اندر شیطان ایسا بیٹھ گیا ہے کہ آج ہم بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے. اگر بھائی سے کچھ معاملہ ہو جائے تو اس سے ہم بات چیت چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن کے لیے بات چیت بند کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آج سال گزر جاتا ہے، 2 بھائی ایک سامنے رہتے ہیں، لیکن تھوڑے سے کھیت باڑی کے اندر جھگڑا ہو گیا، زمین جائیداد کا جھگڑا ہو گیا، تو اس سے ایسی تکلیف اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں، ایسی برائی اپنے دل کے اندر بیٹھا لیتے ہیں کہ اس سے سالہ گزر جاتا ہے، بات چیت نہیں کرتے. میرے دوستو، حسن اخلاق سے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. اور اگر حسن اخلاق نہیں ہو تو اس سے اعمال ختم ہوتے ہیں. ایک واقعہ حدیث کا سنا کر میں آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہونا چاہوں گا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتایا جائے، ایک عورت ہے جو 5 وقت نماز کے علاوہ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزہ بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کیا ہے؟ پاس پڑوس کی عورتیں محفوظ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرمائیے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ماں بہنوں غور کر کے سنو، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ عورت جہنمی ہے. یاد رکھنا کہ تمہاری زبان کی کیا قدر و قیمت ہے. آج لان تان کرنا، بات بات پر تانا دینا، اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، یہ میری ماں بہنوں تمہاری سوا ہے. یاد رکھو. پھر اسی مجلس کے اندر وہی صحابی پوچھتے ہیں کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو بہت زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھتی، صرف فرض ہی پڑھا کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزہ نہیں رکھتی، صرف رمضان ہی کے روزہ رکھا کرتی ہے، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، پاس پڑوس کی کوئی عورت اس سے تکلیف محسوس نہیں کرتی. اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کالی کملی والے فرماتے ہیں کو جنتی. میری ماں بہنوں، اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دو اور اپنی زبان کو کنٹرول کرو. دوسروں کی برائی کرنے سے، دوسروں کی غیبت کرنے سے تمہاری نیکیاں ختم ہوتی ہے. آج میری ماں بہنوں کا مشغلہ یہ ہے کہ جہاں 4 عورتیں جمع ہو گئی، پھر اس کے بعد فلانواں ایسی ہے تو فلانواں ایسی ہے تو فلاں کا یہ ہے، شروع ہو جایا کرتا ہے. یاد رکھیے یہی کیا ہے؟ گناہ ہے، بے لذت ہے. میری ماں بہنوں، نبی نے کیا کیا ہے؟ تمہیں اتنا معصوم، تمہارا اتنا احترام کیا ہے کہ حکم دیا کہ تم 5-4 چیزوں کو کر لو اور جنت میں جس راستے سے چاہو، جنت کے جس گیٹ سے چاہو داخل ہو جاؤ. لیکن دیکھو یہ اسی وقت جب کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے. اللہ ہم تمام لوگوں کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی